IBB टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। कोयटा कहानी की 34वीं किस्त के साथ हाजिर हूँ। ये किस्त कोशिश करूँगा कि इसको भी मतलब जो दौरानिया है 15 से 16 मिनट का उसके दौरान हो जाए, लेकिन इनमें शख्सियात ऐसी हैं कि जो जिनके लिए तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। मैंने इस वक्त फिलैंथ्रोपिस्ट बलूचिस्तान की तो जो देखा उसमें फिर ख़वातीन को देखा और उनके काम को देखा, उसके साथ फिर मर्दों के। तो मैंने ये तय किया कि पहले हिस्से में ख़वातीन को लूँ, लेकिन इसमें भी बहुत ही कोशिश की जाएगी कि समंदर को कूजे में बंद किया जाए। जिन ख़वातीन का इसमें जिन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत की खिदमतगार ख़वातीन बलूचिस्तान की, उनमें अहम नाम डॉक्टर शैला पटेल, बेगम रियाज़ बलोच, बेगम राजा रियाज़, ये चीफ सेक्रेटरी की बेगम थी, बेगम सुरैया लादीन तमग़ा इम्तियाज़, साकबा रहीमुद्दीन, मोहतरमा राहिला दुरानी तमग़ा इम्तियाज़, रोशन बरोचा, बेगम आबादान नीलोफ़र और इसी तरह जो है हमारी आज की जो है राहिला दुरानी मोहतरमा, ये सब शामिल हैं। जो मुझे इस ख़वातीन में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो दो ख़वातीन सर फहरिस्त हैं इसमें, जिसमें एक हैं मोहतरमा सुरैया अलादीन और दूसरी जो हैं वो साकिबा रहीमुद्दीन, बेगम साकिबा रहीमुद्दीन। जहाँ तक ताल्लुक़ साकिबा रहीमुद्दीन का है तो वो बड़ी नेक दिल खातून हैं। उन्होंने 2 अदारे कायम किए हैं। उनके शौहर यहाँ पर गवर्नर रहे, लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन ख़ान, और एक बहुत बड़े ख़ान नवादे से ताल्लुक़ रखती हैं। बड़े सग़ीर में उनकी ख़ानदान का बड़ा नाम है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उनके चचा जो उसमें रहे, इंडिया के सदर रहे। उनके वालिद जो है जो बलूचिस्तान ढाका और कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, पाकिस्तान की दूसरी काबीना के वज़ीर रहे, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर चिल्ड्रन अकेडमी कायम की, कलम कबीला का अदारा कायम किया। उनके ऊपर मेरे उनके जो कलम कबीला एक अदारा, एक तहकीक के नाम से मैंने किताब लिखी और वो कोई 350 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और उसमें उनका तफसीली ज़िक्र उनके हवाले से है। वो बहुत ही नेक दिल पुरखुलूस वो हैं। यहाँ तक कि जब उनके शौहर यहाँ से रुखसत हुए और ख़ुसूसन 1988 में जब नवाब अकबर ख़ान बुगटी वज़ीर आला बने, तो वो जो उनका कलम कबीला था उसके ऊपर कुछ लोगों ने ये वज़ीर आला से कहा कि इसको ये सूबाई उसमें लिया जाए। तो वो ख़ुद आई और एक आम मुलाकाती की हैसियत से एक चिट बेच करके इंतज़ार गाह में बैठी। ज़ाहिर है नवाब अकबर ख़ान बुगटी एक बहुत बावक़ार शख्सियत थे। उनको अंदाज़ा हुआ कि ये बैठी हैं, तो उन्होंने 2-3 मुलाकातियों के बाद उनको बुलाया और फिर वो उनको वो काम जारी रखने का वो किया। बहरहाल उनके ऊपर चूँकि काम हुआ है। दूसरी शख्सियत बेगम सुरैया अलादीन की है। ये दोनों ख़वातीन बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसीरत थी। बेगम सुरैया अलादीन के बारे में चूँकि मैं लड़कपन और मुझसे वो बड़ी हैं कुछ, और मैं उन्हें लड़कपन में और अवालिन जवानी में उन्हें देखा, बल्कि अवालिन जवानी समझे, क्योंकि ये 1977 में इनके शौहर जो थे स्पेशलाइजेशन करके वहाँ लंदन में थे, और वहाँ से ये 1977 में यहाँ कोयटा आए। कोयटा क्यों आई? एक तो ये है कि जब पाकिस्तान बना तो आपको मालूम है कि कराची में सिर्फ 4 कारखाने थे, और पाकिस्तान की तामीर में सनतकारों का बड़ा हिस्सा था। सनतें जो
انڈیا سے لوگ آئے، جو صنعتکار آئے، انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا. مقامی طور پر پاکستان سے جو اس وقت جو صنعتکار تھے ان کے بھی کارخانے وغیرہ مطلب کلکتہ یا دہلی یا دوسرے انڈیا کے علاقوں میں تھے. اور ان معروف جو پاکستان کے مقامی صنعتکار تھے ان میں ان کے والد حبیب اللہ پراچا آئے اور کراچی کی تعمیر میں حصہ لیا، پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا. اور ایوب خان کے دور میں وہ کراچی کے میئر رہے. یہ وہ میئر تھے جب ملکہ الزبتھ یہاں تشریف لائیں تو وہ اس وقت میئر تھے، اور انہوں نے ایوب خان سے کہا کہ آپ اس شہر کی چابی جو ہے وہ جو اعزازی طور پر پیش کی جاتی ہے وہ پیش کریں. تو صدر ایوب نے کہا کہ یو آر فادر آف سٹی، آپ یہ چابی پیش کریں گے. اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کی تعمیر ترقی اور اس کے تحت یہاں پر سرمایہ کاری کی، اور سیف اللہ خان پراچا یہاں پر آئے. ان کے یہ وہ فیملی تھی جن کے جو اس زمانے میں کیٹلاگ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی. ان کے والد صاحب کے پاس تھی. جب میئر بنے تو انہوں نے اس کو چلانے سے چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کا عوامی خدمت کا یہ جذبہ تھا. اور ایک چھوٹی سی کار رکھی، وہ کیٹلاگ کوئٹہ میں آ گئی اور کوئٹہ میں ان کے زیر استعمال رہی. سیف اللہ خان پراچا جو ان کے بھائی ہیں، اور جب وہ وزیر بنے تو انہوں نے بھی یہ واپس کراچی بھیج دی. ان کے والد کی یا مطلب حبیب اللہ پراچا کے اوپر کتاب لکھی، اور ان کی پوتی جو ہے نازنین رفت جو ہے وہ یہاں تشریف لائی تھی، اس کی تقریباً رونمائی بھی ہوئی تھی. بہرحال اب ہم قصہ کرتے ہیں ثریا الدین کا. ثریا الدین نے بے شمار کام کیا یہاں. میں مختصراً، میرے پاس وقت ہی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے وہ ذرا آنکھیں اور ٹانگ ان کی ذرا کجی تھی، کچھ خمیدہ تھیں، اور اس کو اتنا کانفیڈنس اس لڑکی میں نے دیکھا کہ وہ بلوچستان میں اولین جو خواتین جو ایڈوکیٹ ہوئیں، نہ صرف وہ ایڈوکیٹ ہوئیں بلکہ بلوچستان کے لاء کالج کی ایک پروفیسر بھی تھی، اور بڑے ان کا کانفیڈنس لاجواب تھا. اچانک پھر ان کی موت واقع ہوئی. بہرحال ثریا الدین نے چونکہ خاندانی ہیں اور ان کے پاس اپنے بھی پیسہ ہے، اور وہ مال کو غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتی ہیں. انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کے ایک انجمن بنائی، اور اس کا نام انجمن بحالی مستحقین، جس کے اندر بہت سے بچیوں کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ انجینئر بنے اور ڈاکٹر بنے، اور بہت سے مختلف زندگی کے شعبوں میں بڑی ترقی کی. اور آج بھی تقریباً ہر سال تو 15-20 انجینئر ڈاکٹر جو ان کے اس ادارے کے اس سے مطلب کئی اسکول، درجنوں اسکول کھولے، درجنوں اسکول قائم کیے. اس کے علاوہ ان کی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ادارہ جس کو پہلے کسی زمانے میں جب اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل اس کی اصطلاحات نہیں آئی تھی تو ڈیف اینڈ ڈم کہا جاتا تھا، لیکن اس کا انداز بڑا اچھا. یہ بلڈنگ جو ہے ان کو پہلے تو شاپو کا اس کو جو اسکول تھا جس کو ڈاکٹر شیلا جو پارسی تھیں انہوں نے اپنی زمین دی، اور اپنے سالگرہ کے موقع پر ان کی سہیلی تھی. یہ پردہ کلب کی بھی 40 سال تک سیکٹری رہی ہوئی ہیں، چونکہ ثریا الدین اور ان کے ساتھ دیگر بیگمات بھی کام کرتی رہی ہیں. اب ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا انداز رکھا ہے، اس میں جو بول سماعت و گویائی سے محروم ہے. ان کا وہ سینٹر جو ہے وہ پی ٹی وی اسٹیشن کے پیچھے، اور انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد میں اس کو کیا شہر کے قلب میں واقع ہے، اور کروڑوں روپے اس کی وہ ہے. بہرحال اس میں سے وہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ ان میں ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، ساتھ کام بھی سکھاتے ہیں. یعنی ٹیلر ماسٹرنگ کا کام سکھاتے ہیں، ووڈ ورک کا کام سکھاتے ہیں، اور دوسرے ایک موٹر گیریج جو ہے اس کا کام سکھاتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا انداز رکھا ہے. جو یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں ایک سکسیس سٹوری بنا کر کے، پھر وہ دوسرے جو اپنی دکان، اپنا خود و نثار، خود روزگار کام کر لیتے ہیں، وہ پھر 4 بچے ان کو بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح ایک ان کے پاس سکسیس سٹوری یہاں پر یٹ روڈ پر ہے ابھی، اس کو انہوں نے وہ کیا ہوا، اور وہ
اتنا اچھا کاروبار اس ٹیلرنگ کا چل رہا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے گاڑی میں آتے ہیں جاتے ہیں. ان کی بیوی بھی سماعت و گویائی سے محروم ہے، لیکن بچے جو ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، بڑے اونچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ہر سال 4 یعنی 4 کارپینٹر، 4 ٹیلر ماسٹر، 4 جو ہے موٹر میکینک، اس طرح 12 14 16 آگے آ جاتے ہیں اور ان کو ہنر مندی کے ساتھ وہ چلتا ہے. ان کے لیے میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن میرے پاس اس ولاگ میں جو میں کرتا ہوں اس میں ٹائم کم ہے، اور دوسری خواتین کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے اوپر جلد ہی ایک بڑی تفصیلی مضمون ڈیلی ایکسپریس یا پھر مشرق میں لکھوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مجھ پر قرض ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں روشن خورشید بلوچا، انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے. یہ بھی پارسی فیملی ہیں اور پارسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے جو ہے جو بزرگ خواتین حضرات جو ہیں ان کے لیے بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح کچھ بچے جو ہیں ان کے لیے، اور ویسے بھی یہ کافی کام کرتی ہیں، حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر رہی ہیں. اسی طرح ان کا بیگم آبادان نیلوفر جو ہے وہ خاموشی سے، یہ بھی پارسی ہیں، اور ان کے یہ کافی کچھ اپنے بند مٹھی سے اور بغیر بتائے جو ہے غریبوں کی مدد کرتی ہیں. میں پرسنلی ان سے واقف ہوں اور ان کے کام ان کے اس کو قدر کرتا ہوں کہ بہت سے ضرورت مند وہ اس سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی بیگم ریاض اور راجہ بلوچ اور راجہ احمد خان. راجہ احمد خان ہمارے یہاں چیف سیکرٹری تھے یہ 80 کی دہائی میں. تو انہوں نے یہاں پہ ہیلپر ایسوسیشن، جس میں یہ ساری بیگمات شامل تھیں، بنایا، جس میں ایک آنکھوں کا اسپتال قائم کیا گیا اور ایک اسکول، اور اب تو وہ کالج انٹرمیڈیٹ کالج تک بھی ہے. تو وہاں پر یہ ان کی وجہ سے یہ ادارے قائم ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے دیگر اداروں میں بہت زیادہ کام کیا. راحیلہ درانی یہ ہم سے مجھ سے تو کافی جونیئر ہیں. گزشتہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، جرنلزم شروع کیا، اور اپنے سے جو لوگ بڑے ہیں ان کی بڑا احترام عزت کرتی ہیں. انہوں نے علم و ادب، سماجی شعبے میں خواتین کی بہتری کے لیے گرلز کالجوں میں اتنا اپنا فنڈ جتنا مناسب انداز سے انہوں نے خرچ کیا. اس کے علاوہ غریب و مستحقین اور ان کی مدد کے لیے جو ادارے بھی کام کرتے رہے، جو بھی تعلیم کے فروغ کے لیے، بچوں کے صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حکومت نے ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا، وزارتوں میں بھی رہی ہیں، اور بلوچستان صوبائی اسمبلی کی یہ واحد اب تک کی جو ہے خاتون اسپیکر رہی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جیسے معلوم ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے جو مارکر فیملی، پاٹیل فیملی جو پارسی ہیں، انہوں نے بڑا وہ کیا. میں نے پچھلی اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ 1905 میں جو لیڈی سنڈے ون اسکول بنایا گیا، یہ سارے کے سارے انہوں نے زمین بھی انہوں نے دی. اور اس زمانے میں جب سونے کی میرا خیال ہے کوئی جو تولہ تھا وہ 20 روپے 25 روپے ہوا کرتا تھا، اس وقت جو ہے انہوں نے 5000 روپے اس کی تعمیر کے لیے بھی دیے تھے. اور یہ جو آپ کو عیدی سینٹر پہ پچھلے اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، عیدی سینٹر پٹیل باغ کے بیچ 80 کی دہائی میں انہوں نے عبدالستار عیدی جب تشریف لایا اور یہاں اپنا مرکز کھولنے کا ارادہ کیا، تو بغیر قیمت کے عطیے میں اس کو اتنا بڑا علاقہ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں انسانی خدمت گار، انسانیت کی خدمت کرنے والی یہ خواتین بہت اہم ہیں. اور ان کے دیکھیے خواتین کا شعبے میں آنا بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ مردوں کے مقابلے میں خواتین نرم دل بھی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ وہ جن کے شوہر اچھی پوزیشنوں پر ہوتے ہیں، وہ دیکھیں اگر کوئی وزیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، تو وہ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتا.
وہ کہیں خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت سے رکاوٹیں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ خواتین جاتی ہیں، ملتی ہیں، ان سے پتہ کرتی ہیں. اس حوالے سے جو معاشرے کی غربت کی اور مسائل کی سچی عکاسی ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے، اور یوں ان کے کام کی وجہ سے معاشرے میں کی جو یہ دکھی انسانیت ہے اور جو مستحقین ہیں ان کی مدد ہوتی ہے. میں ان سب کو آپ تمام کی طرف سے، اپنی طرف سے خراج تحسین، اور جو گزر گئی ہیں ان میں سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اس قسط کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم.